सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर सियासतदान अजमल खान वजीर साहब। जी अजमल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अजमल भाई, आज हम दिन का आगाज़ एक बड़ी अहम खबर से करते हैं कि डेरा इस्माइल खान में चंद रोज़ पहले एक फ़ौजी ऑपरेशन होता है और तहसील कुलाची, मेरे ख्याल से आप जानते हैं वो सारा एरिया, आप तो वहाँ करीब ही रहते हैं, तो वहाँ पर 4 फितना और ख्वारिज के दहशतगर्द मारे गए। अब उन चारों में से जो एक था वो अफगानिस्तान का जो सूबा बागदेस है उनके नायब गवर्नर का बेटा है, जो कि टीटीपी में शामिल होकर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उनमें मुलव्वस है। तो एक जानिब तो अफगान तालिबान कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और अब उनके एक सूबे के नायब गवर्नर का जो बेटा है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में मारा जा रहा है। और अभी अफगानिस्तान के लोगों से उन्होंने बात भी की, उन्होंने कहा कि आप लाश वापस ले लें, लेकिन वो अफगान हुकूमत अभी लाश नहीं ले रही। तो ये क्या हालात चल रहे हैं और ये अफगान तालिबान की तो इससे बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ बीच में कि उनसे जो असला बरामद हुए हैं, जो उनके पास गन्स थी, ये 16A अमेरिकन साख्ता, M24 अमेरिकन साख्ता 4 बरामद हुई हैं। तो सारा उनके पास जो हथियार था, असला था, वो भी सारा अमरीकी साख्ता। देखिए, पहली बात तो ये है कि फरहान, आपको ये देखना होगा कि ये जो असला की बात आप कर रहे हो कि जो जदीद असला है वो तो अभी जो ट्रम्प ने जो कहा कि हमारे जो इक्विपमेंट थे $7.2 बिलियन के इक्विपमेंट, उसमें सारी जदीद असला थे और चीज़ें थी, गाड़ियाँ थी, हेलीकॉप्टर थे, मुख्तलिफ चीज़ें थी, वो तो वहाँ पर रह गए। जिसका उसने पहले स्पीच में उसने उसका पूछा है कि वो हमारे इक्विपमेंट है, हमें वापस आने चाहिए, हमें मिलने चाहिए, और उसकी वजह से उन्होंने वो धमकी दी कि अदरवाइज फिर हम वो रुकवा लेंगे जो इमदाद है या जो भी चीज़ें उनकी तरफ जा रही हैं। अब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वहाँ पे वो अमेरिकन की असला वहाँ पे पड़ा हुआ और वहाँ से ये असला ज़ाहिर है इन में। ये तो नहीं है कि उन्होंने असला एक जगह पे रखे तो माले गनीमत समझ कर जिसके हाथ पे चढ़ गया तो उसके हाथ पे हो गया, और ये कोई थोड़ा सा भी नहीं था, तो ये मुख्तलिफ हाथों में चला गया। और फिर जिस तरह बात करें, अब जो दूसरी बात है जो आप दहशतगर्दी के हवाले से स्पेसिफिक बात कर रहे, देखें अभी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने अभी कहा जहाँ पे ये वाक़या होता है कुलाची, जी जी, डी खान में भी मेरा घर है, वज़ीरिस्तान में भी मेरा घर है। ये जो डी खान का है ना, ये हमारे वज़ीरिस्तान के लोगों के 75% जो प्रॉपर्टीज़ है, कारोबार है, घर है, सारा कुछ ये डी खान में है। बिल्कुल 75% साउथ वज़ीरिस्तान के भी और नॉर्थ वज़ीरिस्तान के। सो ये हम वहाँ पे छोटे बड़े हुए, हमें इस इलाके के अदू तरबा का पता है। ये डी खान का तहसील है कुलाची, जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का तहसील है। सबसे ज़्यादा अगर हालात ख़राब है तो इस तहसील कुलाची में बहुत अरसे से आप अगर आप देखें भी तो ये जितने भी है तहसील द्राबन साथ है और तहसील कुलाची, इसमें ज़्यादा डी खान में कंपेरेटली अगर आप देख ले तो ये 2 तहसीलें हैं, और ख़ुसूसी तौर पर कुलाची में ये हालात ख़राब है। आपको याद होगा कि वो इस इकराम गंडापुर जो था, जी जी, उससे पहले उसका भाई इसरार गंडापुर था, सूबाई वज़ीर कानून था, और ये वो पीटीआई मिनिस्टर थे। जी जी, वो वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। फिर उसके जो दूसरे भाई थे वो भी मिनिस्टर थे, इकरामुल्ला खान गंडापुर, वो भी इसी कुलाची के। उन्होंने तो खैर गंडापुर साहब के, अली अमीन गंडापुर पे इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, वो जो भी था उसका फिर बाद में वो सारा सिलसिला वो जो चला है, तो वो अगर उस पर कोई फिर आगे अमल दरामद तो नहीं हुआ ना कोई वो चीज़ें सामने आई, उसमें कुछ लोग पकड़े भी गए थे, उसकी भी कुछ सारी चीज़ें नहीं हुई कि अगर आप ये कहें कि वो जो इल्ज़ाम लगा था वो साबित तो नहीं हुआ, तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, वो जो FIR था पहले जो इसरार फैमिली ने था, मतलब बोला तो वो पहले वो FIR दर्ज हुआ था, उस वक्त हुआ था। बहरहाल अब ये चीफ मिनिस्टर का ज़िला है। फिर अगर आप ओवरऑल देख लें तो यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का भी ताल्लुक है इसी डिस्ट्रिक्ट DA खान से, ठीक है जी। तो 2 बड़े ओहदे तो ये हो गए, और अभी जो ये IG था इसका ताल्लुक भी इसी कुलाची तहसील से था जो अभी चला गया, बिल्कुल सही, अल्लाह अल्लाह करके चला गया। वो
تو اب ڈی اے خان کی یہ صورت ہے، اور پھر یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق بھی اسی ڈسٹرکٹ سے ڈی اے خان سے ہیں. وہاں پہ حالات ہم تو روزانہ کہتے رہے کہ حالات اتنے خراب ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اب ایک تو یہ جو انوائرمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو اب یہ جو وہاں کے جو ابھی جو ریسنٹلی جو وہ ہوا ہے اس میں تو یہ چیز ثابت ہو گئی. اب یہ تو افغان گورنمنٹ نے اب بتانا ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ کا جو نیریٹو تھا کہ ہمارے ملک میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ افغانستان کے ٹیریٹری کو یوز کر کے وہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں سے فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے، وہاں سے ایڈر ہو رہے، ایبیٹ ہو رہے، سارا کچھ وہاں سے ہو رہا ہے. تو اس کا تو اس سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں. اب یہ تو افغان گورنمنٹ نے اب بتانا ہے ٹی ٹی اے یا جو وہاں کے جو اس وقت حکمران ہیں انہوں نے یہ بتانا ہے کہ یہ کیا ہے. پھر اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے، سامنے آ گیا. اب اس چیز کو آگے یہ دیکھیں گے کہ اس پہ اب کیا ہوگا. دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ڈی اے خان ڈویژن جس میں ساؤتھ وزیرستان آتا ہے، جس میں ڈی اے خان ہے، جس میں ٹانگ ڈسٹرکٹ ہے، جس میں اپر وزیرستان، لوور وزیرستان، 2 ڈسٹرکٹ وہ ہو گئے، ٹانگ ڈسٹرکٹ اور ڈی اے خان ڈسٹرکٹ. یہ ایک ڈویژن ہے جس کو ڈی اے خان ڈویژن. اس کے پورے حالات آپ دیکھ لیں تو آپ کو آپ روزانہ خبریں دیکھ رہے سارا کچھ. جو ہمارا تو وہاں کا رہنا ہے وزیرستان میں بھی وہاں کے تو ہم ہیں، تو ڈی اے خان میں بھی تو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر اسی طریقے سے ساتھ جو دوسرا ڈویژن آتا ہے وہ بنو ڈویژن. لکی مروت کے حالات آپ کے سامنے نہیں، وہاں پہ روزانہ کیا ہو رہا ہے، روزانہ کے بنیاد. پھر بنو لے لے، دوسرا اس کا بنو ہے. پھر نارتھ وزیرستان کا میرالی میں، میران شاہ میں، خصوصاً میرالی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو دہشت گردی کا سامنا ہے، فورسز کے اوپر حملے ہیں، مطلب کوئی خالی دن میں نے تو نہیں دیکھا کہ چلے وہاں پہ. پھر یہ پورا جنوبی اضلاع. یہ ہمارے جوان شہید بھی ہو رہے ہیں. آپ کو کبھی صوبائی حکومت کے لوگ ان کے جنازوں میں یا اس طریقے سے کوئی تعزیت کرتے نظر آئے ہیں ریسنٹلی؟ یا ٹو ویری فرینک مجھے تو نہیں معلوم کہ کوئی، میں نے تو کبھی مطلب کوئی میڈیا پہ بندے دیکھا ہو کہ علی امین گنڈا پور موجود ہے یا کوئی اس طریقے سے. یہ ویسے بھی یہ جو تھے، یہ میں نے خود جب میں ادھر حکومت میں تھا پچھلی حکومت میں، تو ان کا یہ ایک یہ جنازوں میں غم خوشی میں، یعنی یہ تو ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے قربانی دے رہے ہیں، ان پہ تو جانا چاہیے ہر صورت میں. یہ جیسے یہ اسلام آباد میں ہوا تو وزیر اعظم بھی آئے، آرمی چیف بھی آئے، ساروں نے کیا. ایک میں تو پریزیڈنٹ بھی ساتھ تھا. اب وہ جنازے ادھر سے ادھر آتے ہیں تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کور کمانڈرز یا کوئی نہ کوئی بڑا موجود ہوتا ہے. دیکھیں وہ وہاں پہ اس طرح کا کوئی اکا دکا تو ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ وہاں پہ یہ گئے ہو، حکومت کے لوگ گئے ہوں وہاں پہ. اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ وہاں پہ جائیں، دلاسا دے دیں. آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، آپ تو افواج کے جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. کورم ڈسٹرکٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کتنے عرصے سے 3 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ کتنے لوگ اس میں مارے گئے ہیں، کتنے لوگ اس میں زخمی ہو گئے ہیں. ایک پورا جو ہے نا وہاں پہ ایک محاصرہ ہی سمجھے، روڈ بند ہے. کانوائیاں تک تو وہاں پر میرے خیال سے اسی صاحب ایک زخمی تھے. ابھی پہلے ڈپٹی کمشنر کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر ابھی جو ہے نا اسسٹنٹ کمشنر کو. اس کے بعد اب کیا حالات ہیں وہاں کی؟ یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ یہ دیکھیں، یہ جب کانوائیاں جاتی ہے، کانوائیاں یا خوراک کی چیزیں اب وہاں پہ شروع ہو جاتی، لیکن اس کانوائی کے اوپر پہلے بھی حملہ ہوا ہے، کانوائیوں پہ بھی حملے ہو رہے. عام لوگوں کی تو ابھی تک کوئی وہ روڈ جو ٹل اور پڑا چنار کے درمیان ہے، جو مین شاہراہ ہے، وہ تو ابھی تک بند ہے، ابھی تک بند ہے. صرف کانوائی کی صورت میں جو چیزیں ہیں، مال بردار گاڑیاں ہیں جو چیزوں کو سب پہنچانے کے لیے، ان کے اوپر بھی حملہ ہو چکا ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں، اچھی بات ہے چیف منسٹر نے اس دن کہا کہ ہم افغانستان جرگہ بھیجیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو کرم والا مسئلہ ہمیں اپنے گھر کو جس کی رسپانسبلٹی ہے وہ کر لیں، پھر افغانستان والا تو بعد میں دیکھا جائے گا نا. بالکل افغانستان بھی اگر ان کی جو فیڈرل حکومت ہے اور یہ سارے اگر اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ جاتے ہیں تو بالکل ہونا چاہیے.
مذاکرات تو میں ہمیشہ سے مذاکرات کے حق میں ہوں، لیکن مین جو چیز ہے وہ کورم والا ہے، کیونکہ کورم پاکستان کا حصہ ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ کورم کے حوالے سے، کورم ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، چاہے فیڈرل حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو، پرائمریلی رسپانسبلٹی صوبائی حکومت کی ہے، ان دونوں کا جو اس حوالے سے ایک میں نے دیکھا ہے، اٹینشن میں نے دیکھا ہے، یا ان کے وہ اس طریقے سے وہ رہا ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ جائے وہاں پہ بیٹھ کر، میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ بیٹھ کر ٹرائبل ڈسٹرکٹ آپ کو پتہ ہے یہ ساؤتھ وزیرستان سے لے کر جس میں کورم، اس کا میں انچارج وزیر بھی رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، اور حکومت کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی کہ وہاں پہ بیٹھ کر مسائل کو حل کرے، جہاں پہ سختی کرنی ہو وہاں پہ سختی کرے، جہاں پہ بات چیت کے ذریعے بات بنتی ہو تو وہاں سے بات چیت پہ کرے، لیکن عام عوام 4.5-5 کروڑ کی آبادی کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پچھلے 3 مہینے 3.5 مہینے سے وہ معصور ہے وہاں پہ، اور دنیا کے وہاں کے لوگوں کے کاروبار چھوڑ دے زندگیاں۔ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں کہ جہاں پہ آپ ڈی اے خان، ٹانک، ساؤتھ، نارتھ وزیرستان، بنو، لکی مروت اور کورم تک یہ صورتحال ہے، تو وہاں پہ فرسٹ پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہاں پہ اس چیز کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں پھر تو ظاہر ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ انوالومنٹ نہیں ہے تو کورم میں ہے انوالومنٹ، جی کورم میں اب انوالومنٹ ہو گیا، یہ لینڈ کا تو آپ کو پتہ ہے سارا، پہلے اس سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، پھر سیکٹرین کا بھی ہے، پھر ساتھ جو ہے نا وہ باہر کے جو ہمارے ساتھ پہ بارڈر جو لگ رہے ہیں کیونکہ کورم کی جو وہ ہے تو وہ سارے جو باہر کے سٹیک ہولڈر ہیں ان کی انوالومنٹ تو ہے، بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن فرحان ہمارا یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جب پانی پلوں سے گزر جاتا ہے تب ہمیں خیال آتا ہے، پہلے دن سے آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس پہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ اس طرف جا رہا ہے اور اس طرف چلا گیا۔ دیکھیے مسئلہ شروع میں پکڑ لیتے، یہ جب لینڈ ڈسپیوٹ تھا اس وقت پکڑ لیتے نا، اور اس وقت وہاں پہ بیٹھ جاتے، یہ صرف بیانات کی حد تک نہیں، وہاں پہ جا کر صوبائی حکومت اور فیڈرل حکومت دونوں کر لیتے تو آج یہ چیزیں یہاں تک نہ بگڑ جائیں۔ اچھا اجول بھائی، اب اس پر ہمارا دوسرا اور آخری سوال کہ اب پی ٹی آئی نے تو مطلب اس ساری صورتحال ایک طرف ہے، اور پی ٹی آئی نے یوم انتشار کا بھی اعلان کر دیا ہے، مطلب 8 فروری کو اب نیا انتشاری پلان ایک آ گیا ہے، سوابی میں اور لاہور میں کہہ رہے ہیں جی ہم نے جلسے کرنے ہیں اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، اور پی ٹی آئی قیادت بھی آپ کو پتہ ہے اب ایک طرف علی امین گڈھا پور ہے، دوسری طرف وہ جنید اکبر صاحب ہیں، اور جنید اکبر نے یہ بولا ہے، یہ احمد فرحاد شاعر نے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ہم علی امین گڈھا پور سے 1 روپیہ نہیں لیں گے، تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا اب یہ ایک واضح تقسیم ہو جائے گی اور گڈھا پور ان معاملات سے سائڈ پہ ہو جائے گا اور جنید اکبر اس کو لے کر جائیں گے؟ دیکھیں مجھے ایسا نہیں لگتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنید اکبر کو جب پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے تو میرے معلومات کے مطابق جنید اکبر نے یہ خان صاحب کو اس وقت کہا تھا کہ جی میرے پاس وہ وسائل نہیں ہیں یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے، ظاہر ہے دوسری ابھی تو ان کی ایک نئی تقریر بھی آ گئی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1000 بندہ ہمیں 5000 روپے ماہانہ دے تو ہم پارٹی کا خرچہ چلا سکتے ہیں، ابھی انہوں نے یہ آئیڈیا بھی فلوٹ کر دیا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، خیر یہ ممکن ہی نہیں ہے نا، یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں علی امین جو ہے وہ چیف منسٹری سے پہلے کی بھی میں ایک بات جو ریئلسٹک ہے، علی امین یہ ہے کہ وہ پیسے اس نے پارٹی کے اوپر وہ لگائے بھی ہے، لگاتا بھی ہے۔ اب یہ چیف منسٹر تو ابھی بنے، ہم تو پہلے سے اس کو جانتے ہیں نا، کہ جو ظاہر ہے علی امین اگر آج صوبے کا چیف منسٹر ہے یا پارٹی میں وہ اس مقام پہ آیا تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے ایک پورا ایک سٹرگل ہوگا جس میں دوسروں کے علاوہ جو وہ پکڑا بھی گیا تھا اور اس کے ساتھ جو بھی وہ آپ کے سامنے 9 مئی سے پہلے کا اس کے تو مسئلہ۔ اب دیکھیں لیکن اس میں ایک چیز آپ کو دیکھنی ہوگی کہ دیکھیں ایک یہ تو کنفرم بات ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور جنید اکبر ان کا ایک رفٹ تو پیدا ہو چکا تھا،
وہ تو پریزیڈنٹ ہونے سے پہلے بن چکا تھا. بالکل. جب شکیل خان کو ہٹایا گیا اور اس کے اوپر مجھے یاد ہے کہ جنید اکبر نے باقاعدہ جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا, میں نے ٹی وی پہ بھی سنا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا, کوئی ویڈیو پیغام تھا جو بھی, اس نے یہ کہا تھا کہ میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں. جنید اکبر کی کریڈیبلٹی تو ہے نا, یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. جنید اکبر نے کہا کہ میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ شکیل خان کرپٹ نہیں ہے, اس کو اس لیے نہیں ہٹایا گیا, اس لیے ہٹایا گیا, یہ اس کے. جب اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو اس کے سے پہلے یہ فوکل پرسن تھا ایم این ایز کا, یہ جتنے بھی ایم این ایز ہے چیف منسٹر کا فوکل پرسن تھا. تو سب سے پہلے تو وہ اس سے چلا گیا, اسے اس کی وہ ہوا, اور میرے خیال میں اس کے بعد وہ شاید خٹک کو بنا دیا گیا کہ وہ ایم این اے. اب یہ چیزیں تو ان کی چل رہی تھی, یہ تو کنفرم بات ہے, بٹ اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں اس کو پریزیڈنٹ شپ ملی. اب علی امین گنڈاپور کے لیے تو واقعی میرے حساب سے کافی جو ہے نا وہ ہوگا, لیکن وہ یہ جو 8 فروری کا ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گا, کیونکہ ظاہر ہے اس کو اپوائنٹ تو خان صاحب نے کیا ہوا ہے, عمران خان صاحب نے کیا ہوا ہے. جب اس نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے تو ظاہر ہے جب اس نے یہ بات کی تھی تو اس کے بعد علی امین گنڈاپور کی بھی تو ملاقات ہوئی ہے نا عمران خان صاحب. عمران خان صاحب نے, یہ میری اسسمنٹ ہے, جتنا ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں, اس نے اس کو کہا ہوگا. اب 8 فروری کا میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ یہ ایک ایسا امتحان ہے اسپیشلی خیبر پختونخوا کے حوالے سے. یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ آگے کائی ہے اور پیچھے شیر ہے. اب آپ اس کا مطلب لے لیں, ٹھیک ہے. اب پیچھے سے خان صاحب کے آرڈرز ہیں دونوں کے لیے, مطلب وہ ایک پریزیڈنٹ ہے, ایک چیف منسٹر ہے. تو دوسری طرف اگر یہ لیٹ سپوز کامیاب نہیں ہوتا تو اس کی کیا ریپرکشن ہوگی, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, کیونکہ اس کا پورے پاکستان کے اوپر اثر ہوگا. کامیابی کی بھرپور کوشش کی جائے گی, لیکن علی امین گنڈاپور نے جو سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے نا ایز اے پریزیڈنٹ, اس نے جو سٹینڈرڈ رکھا ہے کہ وہ ورکرز جو ان کے ہوتے تھے یا لوگوں کو, یہ کنفرم بات ہے کہ اس کو گاڑیوں کا بندوبست بھی کرتا تھا. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو میرے پاس اس چیز کی کوئی پروف نہیں ہے, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ علی امین جیب سے پیسے دیتا. جیب سے, جیب کا مطلب یہ کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ جو وہ کہتا ہے, جو شرفضل مروت کہتا ہے, اس کو زیادہ پتا ہوگا, مجھے تو نہیں پتا کہ اس نے زمین بیچ کر یہ کیا, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ وہ جیب سے پیسے دیتا ہے ورکر کو بھی, مطلب گاڑیوں کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں. اب یہاں پہ شکیل خان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ تو مجھے پتا ہے کہ وہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, وہ کدھر سے دے گا. علی امین کے پاس ہے وسائل پہلے سے بھی, زمینیں بھی ہیں, جائیدادیں بھی ہیں, جو بھی. اب یہاں پہ دونوں طرف جو چیزیں چل رہی ہے, اب اس میں جو ایم پی ایز ہے, ایم پی ایز جو خیبر پختونخوا میں جو منسٹرز ہیں, وہ تو ظاہر ہے وہ تو اس کے ساتھ ہے. ابھی اس میں ایک اور مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں اسد کیسر صاحب کا بھائی بھی جو ہے نا وہ بھی منسٹر ہے خیبر پختونخوا میں. ٹھیک. شاہرام ترقی کا بھائی بھی منسٹر ہے خیبر پختونخوا میں. جنید اکبر کا اگر حلقے کا آپ کہیں تو وہ شکیل خان تھا, وہ بھی ایم پی اے نہیں ہے. عاطف خان کا بھی کوئی خود ذاتی طور پر تو وہ نہیں ہے, یہ گھر کا بندہ تو نہیں ہے, پارٹی کے تو لوگ ہیں, وہ بھی نہیں ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جب تک علی امین چیف منسٹر ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کنٹینیو کرے گا, جب تک وہ چیف منسٹر ہے, 8 تاریخ کو پتہ صحیح چلے گا کہ وہ ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ چلے گا ایز اے چیف منسٹر. لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں کہ چونکہ وہ چیف منسٹر ہے تو اس کے ظاہر ایم پی ایس کے کام اس کے ساتھ پڑتے ہیں, ترقیاتی فنڈز ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, وہ چیف منسٹر کے ساتھ ہے. ادھر جو ہے وہ ہے جنید اکبر, اس کے پاس اپنے بھی اتنے وسائل نہیں ہیں, دوسری طرف اس کے پاس کوئی ایسا عہدہ بھی نہیں ہے کہ جو ڈائریکٹ کسی کو فائدہ دے سکے, یا جو عوامی جو کام ہوتے ہیں وہ سلسلہ. تو یہ چیز ہے, لیکن اگین یہ بہت بڑا امتحان ہے, اور یہ جو ہے نا یہ بڑا, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایسی گتی ہے
کہ اس کو بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے نا الجھائی گئی ہے. اب اس کو جو ہے نا کھولنا بھی وہی کر سکتا ہے, وہی اس کو کھول سکتا ہے جس نے یہ وہ کیا ہوا ہے. اب وہ پتہ چلے گا 8 تاریخ کو. لیکن میرے اسسمنٹ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے اس کی اس لیول پہ وہ نہیں لگتا کہ علی امین اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. میرا یہ اپنا خیال ہے کہ جو ثوابی میں پروگرام ہے, جو جلسہ ہے یا جو بھی ہے, اس میں ایز اے چیف منسٹر وہ آئے گا بھی, پارٹیسپیٹ بھی کرے گا, وہ اپنی طرف سے کوشش بھی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آرڈر تو بہرحال اگر وہ چیف منسٹر ہے تو عمران خان صاحب کی وجہ ہے, اگر جنید اکبر بھی پریزیڈنٹ ہے تو وہ بھی عمران خان صاحب کے وجہ سے ہے. تو آرڈر اس کے ہے, تو کیسے آرڈر کو جب وہ نہیں مانیں گے تو وہ آپ کو پتہ ہے مجھے. چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کر سکتے ہیں اور لازمی کیا کریں, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.